9-10 मुहर्रम उल हराम मंगल बुध के दिन 3 काम ज़रूर कर लेना। 11 मुहर्रम से पहले पहले माला माल हो जाओगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ मैं अपनी तमाम माँ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और तमाम दोस्तों से हाथ जोड़ के गुजारिश ही कर सकता हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको बाजू से पकड़ के बावजू मसल्ले पे बिठा दूं कि खुदा रा करके 9-10 मुहर्रम उल हराम मंगल और बुध के दिन के ये 3 अमाल कभी ना छोड़िएगा। इससे पहले अगर मुहर्रम उल हराम के जो शुरू के जो वज़ाइफ हैं, जो अमाल हैं, जो दिन है, अगर आपने ज़ाया कर दिए तो खुदा रा ये 9 और 10 मुहर्रम उल हराम मंगल और बुध के दिन जो हैं ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की, माल और दौलत की फरमानी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद के नसीब अच्छे हो जाएं, औलाद अगर चाहती है कि आपके वालिदैन अच्छे हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं, यानी कि औलाद वालिदैन के हक़ में इन 3 दिनों में अमाल करके दुआ कर सकती है। वालिदैन औलाद के लिए कर सकते हैं, बेटियां अपने लिए कर सकती हैं, अपने भाइयों के लिए कर सकती हैं, भाई जो हैं वो अपनी बहनों के लिए कर सकते हैं। अलगर्ज हर शख्स हर घर में इस अमल को एहतमाम कर सकता है, छोटे बड़े कर सकते हैं। ये साल बाद 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन जो है हमें नसीब में होते हैं। अगर इन दिनों का हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमसे बड़ा बदबख्त और हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। खुदा का वास्ता है, अपने तमाम काम काज छोड़ के, ये काम तो होते रहते हैं लेकिन 9 और 10 मुहर्रम उल हराम पूरे साल के बाद मिलता है, इंतज़ार करने के बाद। लिहाजा तमाम काम काज छोड़ के सबसे ज़रूरी ये है कि आपका रिस्क अच्छा हो जाए, आपके नसीब अच्छे हो जाएं, आपके मुकद्दर अच्छे हो जाएं, आपकी औलाद के मुकद्दर अच्छे हो जाएं। आप अगर कहते हैं कि आपकी इससे पहले कोई दुआ कबूल नहीं हुई, अगर आप समझते हैं कि इससे पहले आप बदबख्त थे, खुदा न ख्वास्ता बदनसीब थे, आपके हिस्से का रिस्क आपको नहीं मिल रहा था, आप बिल्कुल जो है हर लिहाज से गुर्बत का शिकार थे, आपके घर में अगर एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था, बेटियों के अच्छे रिश्तों के असबाब नहीं थे, आपके ऊपर करोड़ों अरबों रुपयों का कर्ज था और उसकी अदायगी के लिए आप दिन रात परेशान थे, तो फौरी तौर पे आज जब ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचे तो 9-10 मुहर्रम उल हराम मंगल और बुध के दिन के ये 3 अमाल छोटे छोटे लाजमी कर लेना, वरना पूरा साल अब पछताएंगे। मैं बार बार इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा रा कुछ देर का, कुछ मिनटों का ये अमल है। आप 9 को करना चाहें, 9 मुहर्रम उल हराम को करना चाहें, 10 को करना चाहें, आप किसी एक दिन इस अमल को कर लें। 3 काम ज़रूरी हैं, ये कर लें, यकीन करें आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। अगर आप 9 और 10 को लगातार करना चाहें, फयूज़ और बरक़ात आपको ज़्यादा मिलेंगे, रहमतें और बरकतें ज़्यादा नाज़िल होंगी। और अल्लाह वालों का कहना है कि जब 9 और 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन जब कोई बंदी हाथ उठाता है तो फरिश्ते भी फौरी तौर पे गवाही दे के आमीन बोलते हैं कि या अल्लाह इस बंदे और इस बंदी की दुआ को कबूल फरमा। ये जो मांग रहा है 9 मुहर्रम उल हराम और 10 मुहर्रम उल हराम के सदके, मुहर्रम के महीने के सदके, या अल्लाह इनकी दुआओं को तू कबूल और मंजूर फरमा। नामुमकिन हाजत भी अगर आपके दिल और दिमाग में है, आप समझते हैं कि इससे पहले अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, कोई हाजत पूरी नहीं हुई, तो आप बिल्कुल मायूस और नाउमीद ना हो। मुसलमान होने के नाते हमें कामल ईमान होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। वो देने वाली ज़ात है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो मुश्किल कुशा है, वो पत्थर के अंदर कीड़ा है, उसको भी अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाता है। समंदर की तहों में अगर मछलियां हैं, उनको भी अगर अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। आज जो अमल मुजरब आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ 9-10 मुहर्रम उल हराम का, यकीन कीजिए आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। एक ऐसी जिंदगी का आगाज
آغاز ہو جائے گا جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے, لوگوں کے لیے اسباب اور وسیلے بن جائیں گے. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی زندگیوں کو اللہ پاک نے راتوں رات بدل دیا. کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ انہوں نے مخصوص دنوں کا, ببرکت دنوں کا, ببرکت مہینوں کا کوئی خاص وظیفہ اور عمل کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے. ان کا نام اللہ پاک غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دیتا ہے. آج جو عمل مجرب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ 9, 10 محرم الحرام منگل اور بدھ کے دن کا ہے. آپ لگاتار 9 اور 10 کو بھی کر سکتے ہیں. 9 کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, 10 کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی ایک دن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کا نام اللہ پاک مالدار اور غنی لوگوں میں شامل کر دے, تو آپ فوری طور پہ یہ 3 اعمال کر لیں. ضروری اعمال ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں قرض کی ادائیگی کے آپ کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں, وسیلے پیدا ہو جائیں, بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں غیر شادی شدہ, ان کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا شروع ہو جائیں, ان کے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب شروع ہو جائیں, ایسے ایسے رشتے ان کے پسندیدہ سامنے آ جائیں جن کی وجہ سے ان کی شادی کے تمام اسباب پورے ہو جائیں, ان کی مرضی کے عین مطابق تمام تر جتنے بھی کام کاج ہیں اللہ اپنی غیبی مدد سے ان کے کام کاج کو طے فرمائے اور وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے. فوری طور پہ جو مائیں ہیں وہ آج اس عمل کو اپنی بیٹیوں کے لیے کر سکتی ہیں, اور جو بیٹیاں ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس عمل کو فوری طور پہ آج اس عمل کو کمپلیٹ سیکھنے کے بعد صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں. 3 اعمال جو ہیں جو اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, خصوصی طور پہ 9 اور 10 محرم الحرام منگل اور بدھ والے دن کے جو اعمال ہیں ان کو آپ کر دیں. یقین کریں آپ کو کبھی زندگی سے شکوہ نہیں ہوگا, آپ کی نومیدی اور مایوسی ختم ہو جائے گی, آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی زندگی بدل گئی, ایسا کون سا عمل کیا آپ کی اولادوں کی زندگی بدل گئی, آپ کی اولادوں کو ہدایت مل گئی, آپ کی اولادوں کو روزگار مل گیا, آپ کی اولاد کے جو رشتے ہیں وہ کیسے ہو گئے, من پسند جگہ رشتے کیسے ہو گئے. یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ تمام تر جتنی بھی برکات ہیں, یہ تمام تر جتنی بھی رحمتیں ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام منگل اور بدھ کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا. تمام کام کاج چھوڑ کے یہ 3 کام ضروری کر لیں. انتہائی مختصر کام ہے. یقین کریں کہ آپ کو جب یہ 3 اعمال آپ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسا کہ آپ کسی ایسی زندگی کا آپ کا آغاز ہو رہا ہے جہاں آپ کو مثبت پہلو محسوس ہوگا, روحانی اور قلبی طور پہ آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ کے دل و دماغ سے تمام مایوسیاں اور تمام نومیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا, آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا, آپ کو سب کو آپ دینے والے بن جائیں گے. عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا. اس سے پہلے ایک چیز جو 2 شرائطیں ہیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے, وہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کا تذکرہ نہیں کرنا. گھر میں جو ہے ہر بندہ جو ہے اس عمل کو خفیہ کس وقت کرنا ہے یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. کسی نماز کے بعد کی پابندی نہیں ہے. آپ بوضو ہو کے کسی جگہ ایک کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں. نماز کے بعد بھی اگر کرنا چاہیں, آپ ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, آپ رات سونے سے پہلے, تہجد کی نماز کے بعد, نماز فجر سے پہلے آج کا پورا دن ابھی آپ کے پاس باقی ہے اور کل کا پورا دن بھی آپ کے پاس باقی ہے. کل جو مغرب عشاء کے بعد اور نماز یعنی عشاء کی نماز کے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, اور کل جو آپ کے پاس 10 محرم الحرام کا جو دن آئے گا اس میں آپ جو ہے فوری طور پہ جو نماز فجر ہے اس سے پہلے اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے 11 محرم الحرام شروع ہو جاتا ہے. عمل بتانا چاہوں گا, آپ نے رازداری کے ساتھ اس عمل کا ذکر کرنا ہے. عمل سب سے شیئر کیجئے کہ یہ عمل ہے, لیکن آپ کس وقت عمل کریں گے یہ کسی کو نہ بتائیے گا, کیونکہ جب تنہائی میں, خلوت میں, جب خاموشی میں عمل کریں گے تو یکسوئی بڑھتی ہے اور تسلسل بڑھتا ہے. آپ اللہ کے سامنے رو کے, آپ آنسو بہا کے اس عمل کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ایک دفعہ کوئی بھی عمل شروع کیا جائے, میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی کا لازمی آغاز کرنا ہے. آپ درود
ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھیں. نماز والا جو درود ابراہیمی ہے اس کا اہتمام کریں. سب سے پہلے آپ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک کاغذ اور پینسل پاس رکھ لیں. وہ اس لیے کہ آج آپ یعنی کہ اس کاغذ پہ جو بھی آپ کی ناممکن حاجات ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ حاجت آپ کی کبھی قبول ہی نہیں ہوئی تھی اور جو سمجھتے ہیں وہ ناممکن ہے، کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی، آج اس کو آزما کے دیکھ لیں. یہ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کاغذ پہ لکھتے وہ تمام حاجات جو آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہے، وہ کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتی، آج ان کو تحریر کر لیں، آج ان کو لکھ لیں. بڑی سے بڑی حاجت، چاہے قرض کی ادائیگی کروڑوں اربوں روپے کا قرض ہو، اگر آپ شادی شدہ ہیں، کافی عرصے سے آپ اولاد سے محروم ہیں، تو اولاد کی جو خواہش ہے آپ بیٹے کی نیت کر لیں، بیٹی کی نیت کر لیں. آپ بیٹے اور بیٹی دونوں کی نیت کر سکتے ہیں. ذاتی گھر سے محروم ہے تو آپ کاغذ پہ لکھ لیں یا اللہ ذاتی گھر عطا فرما دے، ذاتی گھر عطا فرما دے. کرائے کے مکان پہ پورا سا رہ کے تھک گئے ہیں، مالک مکان کی طرف سے پریشانی پڑ رہی ہے، کرایہ نہیں ادا کر سکتے، تو آج فوری طور پہ ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے آپ ذاتی گھر کاغذ پہ لکھ لیں. یہ تمام پوائنٹس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عمل شروع کریں گے، ان تمام ناممکن حاجات کے جو پوائنٹس ہیں، جو آپ تحریر لکھیں گے اپنی حاجات کی، ان کو ایک دفعہ نظر کے نیچے سے آپ گزاریے گا نیت کے طور پہ. نیت کے طور پہ جب آپ نیت کر کے اس عمل مجرب کا، مستند عمل کا آغاز کریں گے 9 اور 10 محرم الحرام منگل اور بدھ والے دن کا، یقین کریں جب آپ نیت کر کے یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ جب کریں گے تو یہ عمل کا حصہ ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ نے تمام حاجات، تمام مقاصد جو سمجھتے ہیں ناممکن ہے ان کو تحریر کریں. تحریر کر کے ان کو ایک نظر آپ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ یعنی درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد تحریر کر کے جو ہے تمام حاجات کو ایک نظر پڑھیں کہ یا اللہ یہ حاجت پوری ہونے کی میں یعنی کہ مطالبہ کرتا ہوں. یا اللہ فقیر بن کے تیرے در پہ حاجت رکھتا ہوں، یا اللہ مراد رکھتا ہوں، یا اللہ اس وظیفہ خاص کی برکت سے، یہ 3 اعمال ہیں ان کی برکت سے قبول و منظور فرمانا. آپ فوری طور پہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جس میں جس پہ اللہ کا بڑا فضل اور رحمت ہے اور اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے، کیونکہ اس آیت میں تمام تر جتنی بھی توجہ ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس آیت کو پڑھنے والے اور پڑھنے والی کی حق میں. وہ آیت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی پیاری آیت ہے. مراد یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ اللہ سے مطالبہ کریں گے اپنے تمام حاجات کو سامنے رکھ کے اور یہ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کتنی طاقتور آیت ہے اور سمندر جیسی گہرائی ہے اس میں. جب آپ یہ تمام اپنی توجہ اس آیت کو پڑھ کے مرکوز کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں. مدد سے مراد کیا ہے؟ جو آپ نے تحریر لکھی، جو اپنے ناممکن حاجات لکھی کاغذ پہ، ان کی مدد آپ اللہ سے لے رہے ہو. کس میں؟ 9 اور 10 محرم الحرام منگل اور بدھ والے دن کا. یعنی کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ذاتی گھر کے اسباب لگا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے گھر میں، چاہے وہ لاعلاج بیماری ہے، اس میں شفا عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں یا رہتا ہوں، یا اللہ ذاتی گھر کے اسباب اور وسیلے لگا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ من پسند رشتوں کا سوال کرتی ہوں کرتا ہوں، یا اللہ اسباب لگا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اربوں اور کروڑوں روپے کا قرض ہے، یا اللہ اس کی ادائیگی کے وسیلے اور اسباب اور غیبی مدد نازل فرما. یہ مراد ہے. تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 بار ہو گیا. آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج جب 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ چاروں آسمانی جو کتب ہیں ان کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ خزانہ کہہ سکتے ہیں، سرچشمہ ہدایت کہہ سکتے ہیں، سرچشمہ شفا کہہ سکتے ہیں.
یعنی کہ اس میں اللہ پاک نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، تمام وظائف کا سردار، تمام وظائف کا سلطان سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی مراد ہے آپ نے 100 اپنے اللہ کے سامنے ایسی حاجتیں رکھنی ہیں جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی برکت سے آج جب 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھ لیں گے، یقین کریں آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، وہ جو اس سے پہلے نہیں مل سکا ملے گا، آپ کی تقدیر بدل دی جائے گی، آپ کے رشتوں کے اسباب شروع ہو جائیں گے، قرض کی ادائیگی کی غیبی مدد نازل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ کچھ آپ کو ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آپ جب دیکھیں گے کہ معجزات کھلی آنکھوں سے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنے تھوڑے عمل سے اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ آیت صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فوری طور پہ دوسرا جو عمل ہے، ضروری عمل جو ہے، جو آپ سیکنڈ عمل ہے جو میں نے آپ کی یعنی کہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، 3 اعمال کا بتایا۔ پہلا عمل جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح، اور اس کے بعد یعنی کہ 100 دانوں والی ایک تسبیح، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے دوسرا عمل کیا شروع کرنا ہے؟ دوسرا عمل اللہ کی لاڈلی صورت جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جو پڑھنے والے کے حق میں جا کے عدالت میں اللہ کی جھگڑتی ہے، یا اللہ اس پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں فیصلہ فرما، جو یہ مانگ رہی ہے، جو یہ مانگ رہے ہیں، ممکن حاجت بھی کیوں نہ ہو اس کو ممکن بنا دے۔ اے مسبب الاسباب، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے ذل جلال والاکرام، اے ارحم الراحمین۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں، سو آپ کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اللہ الصمد بھی آ رہا ہے، لم یلد ولم یولد بھی آ رہا ہے، کتنی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کو اللہ پاک اور اس سورت کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس میں اسم اعظم ہے، اس سورہ اخلاص میں اسم اعظم ہے۔ جب اسم اعظم والی سورت آپ پڑھیں گے تو اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، جب اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ناممکن حاجت بھی ہوئی تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے فوری طور پہ آپ نے ایک دفعہ میں نے پڑھا سورہ اخلاص کو، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج 100 دانوں والی ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں والی تسبیح پڑھ کے تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا مراد ہے اے سبب لگانے والی ذات، قرض کی ادائیگی میں سبب پیدا فرما، بے اولاد و اولاد حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تو غیبی مدد فرما، اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین ذاتی گھر چاہتا ہوں اس کے لیے اسباب اور وسیلے پیدا فرما۔ تو یا مسبب الاسباب سے مراد ہے اے اسباب لگانے والی ذات، اے مشکل کشا ذات۔ تو آپ نے یا مسبب الاسباب، آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد کو آپ نے 29 ٹائمز باقی 2 اعمال کی نسبت زیادہ کرنی ہے۔ 129 ٹائمز آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھ کے فوری طور پہ ایک دفعہ درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانے، یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، یا اللہ جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔